नाम है अंजुम अनवर और मैं फाउंडर हूँ हेल्पिंग हार्ट केयरिंग सोल्स की, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका में रहती है। और यहाँ पर हेलो जी, ठीक है अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह मेरा नाम है अंजुम अनवर और मैं फाउंडर हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि अमेरिका में रजिस्टर्ड है और उसका नाम है हेल्पिंग हार्ट। आज हम 10 क्लब इस्लामाबाद और आप तमाम मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आज आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपसे सारा इनाम की फैमिली को भी इंट्रोड्यूस करें और उसके हवाले से कुछ बात करें। काश कि मैं आज इस मकसद के लिए जाना आई थी, काश कि हम किसी और टॉपिक पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिल और बहुत ही हैवी बात कर रही हूँ कि ये जो सारा इनाम जिसको भी मैं कहती हूँ गुलशन था, दुनिया था, और जिसके गर्दिश से और जिस गरीमाना तरीके से उसको मसलन किया गया बगैर सोचे समझे कि वो किसी की बेटी थी, वो किसी की बहन थी, वो किसी की कजन थी, वो किसी की भाभी थी, वो किसी की भतीजी थी, वो किसी की दोस्त थी। और सबसे बड़ी बात तो एक इंसान थी और उसकी दुनिया में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी। उसने पढ़ा था, उसने लिखा था, वो एम्पावर्ड वुमेन के जिंदा मिसाल, लोगों के लिए, हमारी बच्चियों के लिए वो एक मिसाल थी। जिस बेदर्दी से उसको इस दुनिया से रुखसत किया गया, इसकी मिसाल शायद बहुत कम है। तो मेरी दिली हमदर्दियाँ हैं उनकी फैमिली के साथ और ये जितने भी लोग हैं, जितने भी नवाज़ी हैं, और आज हम यहाँ आए हैं कि हम उनकी फैमिली को भी इंट्रोड्यूस करें और उनके व्यूज़ कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या फीलिंग है। शुरू में तो ये लोग इतने शॉक में थे कि उनसे बात ही नहीं होती, लेकिन हम थोड़ा सा ऐसा होता है कि उनकी बात मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों को नहीं दूँगी, मैं चाहूँगी कि ज़्यादा बात जो है वो इनकी फैमिली से आप लोगों की बातचीत हो, उनके साथ आपका इंटरेक्शन हो। लेकिन एज अ ह्यूमैनिटेरियन, एज अ फिलॉसफर, एज अ सोशल मैं समझती हूँ कि मेरी जिम्मेदारी है और हर उस इंसान की जिम्मेदारी है जिसके दिल में जिसके दिल में इंसानों के लिए प्यार है और इंसानों के लिए मुखलिसी है कि आप सारा की आवाज़ बने। आज सारा हम लोगों में नहीं है, लेकिन सारा जैसी बहुत सारी बच्चियाँ हैं जिनको हम गुजार, इसको हमने इज्जत बनाना है। हमने जब तक आराम से यहाँ बैठना है, ना सोना है, ये मैंने तहैया किया है, अपने अल्लाह से वादा किया है कि जब तक हम आराम से और चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक कि हम मुस्लिम को कैसरे के साथ तक नहीं पहुँचाएं, ताकि आने वाली दूसरी बच्चियाँ इस जुल्म से, इस तशद्दुद से, इस वायलेंस से बचें। ये इन बच्चियों का हम पर हक है कि हम उनकी आवाज़ उठाएं। जो शरीफ का आप लोगों के सामने देखा और कितनी सारी बच्चियाँ हैं सारा, तो आप लोग सब हमारी आवाज़ बजाने में आप लोग ये कानून का खत्म नहीं होनी चाहिए। आप सब ने हमारा साथ देना है और इसको दुनिया के कोने कोने में की आवाज़ बन के हम लोगों ने इसको पहुँचाना है। तो अभी मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ सारा के फादर, सारा के वालिद मिस्टर इनाम नदीम, जो कि कनाडा से पता नहीं किस तरीके से ट्रैवल करके पाकिस्तान पहुंचे होंगे और किस तरीके से अपनी बेटी को दफनाया होगा और किस तरीके से ये सारा काम झेल रहे होंगे। इनसे बात करते हैं कि ये क्या है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपको बुलाया और आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप सबकी आवाज़ सुन रहे हैं, जिनके साथ आपसे हुए हैं और हो सकते हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ एक बार फिर और आपको बहुत रखता हूँ कि आप हमारा आखिर तक साथ देंगे, क्योंकि इस दुनिया में जब तक
جو مجھے کرنی چاہیے اور میں سارا کی پرسنل لائف کی بیسک جو اس کی کوالٹیز تھی ان کے متعلق بات کروں گا اور اس کا بعد میں شہنواز اس کی ماں کے ساتھ جو ہمارا انٹریکشن ہوا اور جو بھی اس چند وقتوں میں جو واقعات ہوئے اس کا تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو سب سے پہلے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میری بیٹی تین بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی, بہت پیاری تھی ہمیں اور بہت پیاری. اس کی زندگی میں ایجوکیشن میں ایجوکیشن میں اس نے اپنی کلاسز میں ٹاپ کیا اور اس کو باہر پڑھنے کا شوق تھا. 2000 میں وہ کینیڈا چلے گئے, وہاں پر او لیول کرنے کے بعد وہ یہاں سے اس نے او لیول کیا, اسکول میں ٹاپ کیا, پھر ہم کینیڈا چلے گئے. ادھر اس نے او ای سی کیا, اونٹاریو ایڈوانس سرٹیفکیٹ, جو کہ ہائی اسکول کی طرح سے ہوتا ہے. وہاں پر اس نے ٹاپ ٹاپ ٹیوشن اسکالرشپ ون کیا, جو کہ بہت ہی لائق بچوں کے لیے ہے. پھر اس نے بی اے اور ایم اے اکنامکس کیا یونیورسٹی آف واٹر سے. تو سارا کا شروع سے ہی کیریئر اورینٹڈ بچی تھی. اور تو پھر وہاں سے اس نے کچھ عرصہ گورنمنٹ آف کینیڈا میں آٹو میں جاب کیا, مگر وہ پاکستان میں کچھ عرصہ جاب کرنا چاہتی تھی, جہاں پر اس نے یو پی ایل اور یو ایس ایڈ میں تقریباً 2 ڈھائی سال کام کیا. اس کے بعد وہ اپنے بھائی کے وہاں پر اس کا بہت اچھا کیریئر رہا. ڈیلائٹ سے اس نے کیریئر اسٹارٹ کیا, پھر اس کو گورنمنٹ جاب آفر ہوئی, اس نے گورنمنٹ جاب کیا 5 سال تقریباً, اور پھر پچھلے سال اس نے دوسرا جاب سوئچ کیا. ہر جاب کے بعد ہر جاب سوئچ کے بعد جو پرانا اس کا امپلائر ہوتا تھا وہ اس کو کہتا تھا کہ سارا جوائن اس اگین پلیز, کم بیک ٹو اس. تو وہ کیریئر میں اپنے ایڈوانس کرتی رہی. اس زمانے میں اس کو بہت سے رشتے بھی آئے, تو وہ اس کا بہت کم اس کا رجحان ہوتا تھا. وہ کہتی تھی کہ ٹھیک ہے میں کر دوں گا. بہرحال وہ آگے بڑھا. پھر پچھلے 8 10 ہفتے کے دوران یہ واقعات پچھلے تقریباً یہ 10 ہفتے کی بات ہے, جبکہ سارا نے ہمیں بتایا کہ ان کا کوئی کچھ کنیکشن ہے اور وہ شادی کرنا چاہتے ہیں. ہم نے یہ اپروچ کی تو اصل میں اب وہ شی واز 38 years old, تو انہوں نے پراپرلی خود فیصلہ کر لیا اور انہوں نے شادی کر لی انیشلی. اور یہ ہمیں جولائی کے آخری ہفتے میں معلوم ہوا, اور پراپرلی ان کی شادی جو تھی وہ 3rd week of July. ان اینی کیس ہم نے پہلے تو ہمیں بہت شوق ہوا, انفیکٹ شوق تو بہت زیادہ ہے. تو ہم نے پھر ایسینشلی اس سے مل ملا کے, اور اس نے بھی کہا کہ میں والد ہوں, 38 years old ہوں, میں کین میک مائی اون ڈیسیژنز. تو ہم نے ایونچولی ہم نے کہا کہ ہم دونوں کرتے ہیں. تو ہم نے معلوم کیا کہ یہ کن سے شادی کی ہے. تو انہوں نے بتایا شاہنواز ہیں. تو معلوم ہوا کہ وہ شاہنواز جو ہیں فیاض میر صاحب کے بیٹے ہیں. تو تھوڑا سا ہمارا کمفرٹ لیول اسٹیبلش ہوا, کیونکہ ہم فیاض میر صاحب کو ایز اے بیلنسڈ جرنلسٹ ٹی وی پہ دیکھتے تھے, اور ان کو سنتے تھے, ان کے پولیٹیکل ویوز ہمیں معلوم تھے. تو ہمیں تھوڑا سا کمفرٹ ہوا کہ اوکے ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے, مگر یہ ہے کہ اس کے بعد ابھی یہ اٹس اے ویری کوئک تھنگ, تھنگز آر ہیپنگ سو فاسٹ کہ ہمیں سوچنے کا موقع نہیں مل رہا, اور تھنگز آر موونگ. تو پھر بچے پوری بات بھی ہمیں شیئر نہیں کرتے. تو ان اینی کیس وہ ہمیں میرا ان سے رابطہ رہا. تو چند ہی دنوں کے بعد اس نیوز کے شاہنواز کی ماں نے ہم سے ٹیلی فون پہ بات کی. ہم اس کو کینیڈا میں تھے, اور اس نے بہت کہا, اس نے کہا کہ سارا بہت پیاری بچی ہے اور ہم اسے بہت پسند کرتے ہیں, اور شاہنواز بھی بہت کی سب کی سارا کی اور شاہنواز کی تعریفیں کی. اور ہمارا تھوڑا سا کانفیڈنس لیول بڑھا. تو اپنے
اکثر شاہنواز کی تعریف کرتی تھی، حالانکہ اس سے ملاقات نہیں ہوتی تھی کیونکہ بیٹی ہماری ابوظہبی میں رہتی تھی اور شاہنواز اسلام آباد میں. میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا تم وہ آتا ہے کبھی تمہیں ملنے؟ اس نے کہا نہیں، از نیور ٹریول ٹو ابوظہبی. اور بیٹی جو تھی وہ ہمیں بتایا کہ ہم نے منع کیا کہ بیٹا جب تک کہ ہم کوئی فارملائز نہ کر لیں تو نہیں کرنا. ایونچولی وہ باتیں چلتی رہی. اس کی ماں سے ایک دو دفعہ ہم نے ٹیلی فون پہ بات ہوئی. شاہنواز نے بھی میرے ساتھ بات کی. وہ بات کرنے میں بڑا سینسیٹیو تھا باتوں میں، اس طرح کی وہ آپ کو کنوینسنگ تھا اور آپ کی ہماری تعریف کرتا تھا کہ انکل آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے، آپ میری بات کی جگہ ہیں اور مجھے باپ کا پیار نہیں ملا اور میں آپ کا تیسرا بیٹا ہوں. اس طرح کی باتیں کر کے وہ ہمارا ایک قسم کا مرائل بوسٹنگ کرنے کی کوشش کرتا تھا. اس کی ماں بھی ہمیں بات میں معلوم ہوا کہ وہ اندر اندر سے اس کو ایکسپلور کر رہا ہے، یعنی اس سے پیسوں کی مانگ کر رہا ہے. کیونکہ میری بیٹی کی انکم کافی ہائی تھی اور یہ کریڈیٹرز اور اس طرح کے ایکسٹراشنسٹ ایسے ٹارگیٹس ڈھونڈتے رہتے ہیں اور دے فائنڈ آؤٹ. اور یہ ہماری بچیاں وہاں کی پلی ہوئی ہوتی ہیں. دے آر ویری ویری سمپل. وہ آپ کی جو بات کہہ رہے ہوتے ہیں اس پہ بلیو کرتی ہیں اور انہیں ہیرا پھیری کی اور دنیا کے کام کو یہ دونوں چیزوں کا پتہ نہیں چلتا. تو وہ اس کے جھانسے میں آتی رہی اور معلوم نہیں کہ کتنے پیسے اس نے ایکسپلور کیے. ہماری بچی جو تھی وہ چاہتی تھی کہ اس کا گھر اسٹیبلش ہو جائے، اس کی فیملی اسٹیبلش ہو جائے اور وہ کئی چیزیں ہمیں چھپاتی تھی. بہت کم اسپینڈنگ اس کی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے. تو ہم کانفیڈنٹ رہے. تو یہ بات آگے بڑھتی ہوئی تو ہم نے پلان کیا تھا کہ بھائی اوکے ہمارے بھتیجے جو اکتوبر کے آخر میں اراؤنڈ 30 اکتوبر شادی میرے سگے بھتیجے کی میجر سارا. تو ہم نے سب پاکستان آنے کا پلان کیا کہ ہم پاکستان آئیں گے بیٹا، پھر ہم آپ کے ساتھ ایک فنکشن کریں گے. ان کی بھی فیملی ہوگی، 40-50 ان کے لوگ ہوں گے، 40-50 ہمارے لوگ ہوں گے. ایک فنکشن کریں گے اور پھر تم مطلب ہے کہ ایک سیٹ اپ ہو جائے گا، ایک دوسرے کی فیملی جان لیں گے. تو دس واز پلان فار فرسٹ ویک آف نومبر، ہمارا میرے بھتیجے کی شادی کا. تو all of a sudden in the meantime بیٹی جو تھی وہ اس کے ساتھ انٹرنیٹ پہ لگا تھا، اس کا پلان تھا. اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ میری بیٹی نے ایک دفعہ یا دو دفعہ شاید پاکستان وزٹ کیا، مگر وہ ہمارے علم میں نہیں لانا چاہتی کیونکہ ہم اسے منع کیا. کیونکہ بچے آج کل سمجھتے ہیں کہ پھر ہم اسے اسٹرکٹلی بند کر دیتے ہیں یا روک دیتے ہیں. تو ہمیں بھی اتنا ڈر نہیں تھا. ہم بھی صرف چاہتے تھے کہ فارمل طریقے سے بچی آپس میں یہ بچے مل جائیں. اور ہمارا اس وقت تک اس شہنواز کے متعلق کوئی نیگیٹو انفارمیشن ہمیں نہیں ملی تھی سوائے ایک ریفرنس کے کہ وہ کیا نام ہے اجاز علی صاحب کا بیٹا ہے. تو ہمارا یہ خیال تھا کہ وہ بھی پڑھے لکھے آدمی ہیں، ان کا بیٹا بھی اس طرح کا سمجھدار اور سلجھا ہوا ہوگا. مگر یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ ہم اپنی غلط فہمی کا شکار رہے. اور چونکہ ہم 10 دن دور بیٹھے ہوئے تھے، ہمارا کوئی طریقہ معلوم بھی نہیں تھا کس طریقے سے ہم ویریفائی کریں یا معلومات کریں. ہمارا یہی خیال تھا کہ یہ اچھے لوگ ہیں تو کوئی بات نہیں، یہ بچے اگر آپ دیکھ کے دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو اٹ از فائن. مگر ہمیں بعد میں معلوم ہوا اور ہم جب ہینڈ سائڈ میں آپ دیکھیں تو اس کا جو طریقہ کار تھا بات کرنے کا اور زمین ناخنس پہ لینے کا وہ ایسا تھا جس طرح کریڈیٹرز کا ہوتا ہے، ٹپیکل کریڈیٹرز اور ٹپیکل ایکسٹراشنسٹ. کیونکہ اب ہمیں معلوم ہے کہ وہ اس سے بہت سے پیسے مانگ رہا تھا اور بہت سے پیسے اس نے اس سے معلوم کیے. ابھی تک ہمیں ایگزیکٹ اماؤنٹس کا معلوم نہیں ہے کہ میری بیٹی کے اکاؤنٹس ابھی میں ہیں اور ہم ابھی کافی ہمیں لیگل پروسیسز کرنے پڑیں گے اس کے اکاؤنٹس کی انفارمیشن لینے کے لیے.
آئے اس مجرموں کو سزا دے، کیونکہ پولیس کے مطابق ایویڈنس جو ہے بہت ہی اسٹرانگ ہے اس شاہنواز کے پاس. شاہنواز نے میری بیٹی کو بلایا تھا، جو بلایا یا جس طرح بھی ہوا ان کا انگیج ہوا اور اس نے اس کو بے دردی سے مار دیا. اور پھر میں اپنی بیٹی کے پاس سرٹیفکیٹ دیتا تھا کہ میں نے اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی. تو میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس ایک یا دو کیس کانفرنس کرتے رہیں، اپنی آواز بلند رکھیں، ایسے پریڈیٹرز کو اور ایسے ظالم لوگوں کو کیپٹل کردار تک پہنچائیں، کیونکہ ان لوگوں کا کوئی رائٹ نہیں ہے زندہ رہنے کا اگر وہ دوسرے انسانوں کی جان اتنی سستی سمجھتے ہیں. ان کو لوٹ مار کے پھر ان کو ٹھکانے لگانے کا پلان کرتے ہیں. یہ سب پلان کام تھا اور پولیس اس کا جواب دیں. اس رات اس فارم ہاؤس میں صرف 3 لوگ موجود تھے، شاہنواز، اس کی ماں اور میری بیٹی. اور صبح میری بیٹی کی لاش. میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو قائم رکھیں اور اس کو آگے بڑھائیں اور اس کو، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہاں عدالت میں کتنا ٹائم لگے گا، مگر میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا اور ہر وقت وہاں موجود ہوگا جہاں پہ انصاف ہے. جناب صاحب جناب صاحب یہ بتائیے گا ابھی تک جو پولیس کی تفتیش ہے اور جو ثبوت اکٹھے کیے گئے ہیں اسے آپ مطمئن ہیں؟ جی مجھے معلوم نہیں ہے جی، کیونکہ مجھے کسی چیز سے فرصت نہیں ہے. ہمارے وکیل صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت اسٹرانگ گراؤنڈ ہیں اور اس میں کسی کوئی لوپ ہول نہیں، غیر قانونی ہے. کہا جا رہا ہے کہ شہنواز کے ساتھ سارا کی لڑائی پیسے پہ ہوئی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ کتنے پیسے اس نے اس سے لیے تھے؟ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، یہ سب اسپیکولیشن ہے، کیونکہ جب تک ہم بینک ریکارڈ نہیں دیکھتے اور جب تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ شہنواز ہے، وہ نہیں کرے گا میری بیٹی سے دنیا نہیں ہوگی. سر یہ بتائیے گا ایاز میر کو بری کر دیا گیا اس کیس میں، تو آپ اس سے مطمئن ہیں؟ کیونکہ ایاز امیر کا اس وقت وہاں موجود ہی نہیں تھے اور وہ جلوار میں تھے اور انہیں انفارمیشن ہمارے وکیل کے اور پولیس کے مطابق صبح کے وقت ملی تھی. ظاہر ہے آپ دیکھیے کہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، ہم کسی بے گناہ کو جب تک کہ وہ پروف نہ ہو جائے یا سسپیشن ہو ہم اس کو اس کیس میں شامل نہیں کریں گے. اگر کوئی بے گناہ ہے تو اوکے پلیز، اور اگر کوئی قصوروار ہے تو اس کو ضرور سزا ملنی چاہیے. سر پولیس نے جو دفعات شامل کی ہیں کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ جو دفعات ہیں آپ کے وکیل میں آپ لوگوں سے ایک درخواست کرنا چاہوں گی کہ ایموشنلی فیملی جس ٹراما سے جس ٹریجڈی سے گزری ہے، اللہ نہ کرے کہ کبھی بھی دنیا میں کسی کے ساتھ یہ ہو. یہ ان کو نہیں پتا بھی نہیں ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گی سارا کے بڑے بھائی پر نام سے، کیونکہ ان کو اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرتے تھے. مجھے معلوم ہے کہ ان کے دل سے اپنی بہن کے لیے کتنا پیار تھا. اور یہ تھوڑا سا ایکسچینج Thank you all for coming here and giving us an opportunity to speak. It is with overwhelming grief and deep sorrow that we mourn the loss of our beloved daughter and sister, whom we lovingly call Sulu. She was an innocent, unsuspecting, and fearless person who genuinely believed in the innate goodness of humanity. From her early childhood, she was fond of books and had become an avid reader. The last time she left for Abu Dhabi, she had neatly organized her collection of books and covered the shelves to prevent dust from accumulating for the next time she would be back. Sara excelled at school and was a high achiever throughout her academic life. She was an honor student at the University of Waterloo and graduated with distinction in arts and economics. In her career, she was an accomplished and dedicated professional, always aspiring for excellence. She held various appointments in Canada, Pakistan, and last of all in the Middle East, in the finance and economic development sector. My sister Sara was murdered in cold blood, mercilessly bludgeoned to death by Shahnawaz Amir, son of Ayaz Amir, in what appears
shows this to the verse from Surah Nisa, in which Allah reminds us all. O believers, stand firm for justice as witnesses for Allah, even if it's against yourselves, your parents, your relatives, be they rich or poor. Allah is best to ensure their interest, so do not let your desires cause you to deviate from justice. If you do distort the testimony or refuse to give it, then know that Allah is certainly all aware of what you do. May Allah always guide us towards the truth. Thank you. Thank you, Ji. Thank you. तो एक भाई के दिल में जो जज्बात हैं वो शायद आप लोगों ने भी महसूस किए होंगे। अच्छा मैम, आप ये बता दीजिएगा इनको जो मदर इनका केस है कि जो इनकी फैमिली ही इस केस को लेके चल रही है या आप लोग इसे कर रहे हैं? नहीं मुझे मैं नहीं लगा जी ये केस हम ही लेके चल रहे हैं and we are very satisfied with the law process and we have confidence in the law system in Pakistan and we leave every details to our lawyer and the investigation authorities. So we don't have anything to comment about the investigation, the evidence or anything else. So if you want to talk about Sonu, Sara, which is my sister, we will be pleased to accommodate those questions, but we are not going to talk about the case because it may jeopardize it. पहले किया गया था कि आप मुतमईन हैं तमाम जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुई है उसको करने के और साथ एनजीओ का क्या किरदार है? Yes, we are satisfied with whatever the police has. जो भी सबूत उन्होंने इकट्ठे किए, we are satisfied with it. और up to this point, police is very cooperative और इस पे हाईएस्ट अथॉरिटीज ने हमारे साथ कोऑपरेशन की है, उन्होंने हमें टाइम दिया है और अगर उन्होंने हमें खुद इनवाइट करके हमें टाइम दिया है इस केस पर हम सेटिस्फाइड हैं पुलिस हमारे साथ रिक्वेस्ट और काफी अदालतें भी हमारा साथ देंगे और इंशाल्लाह ऑब्जेक्ट नहीं है उसके अलावा भी आपने कहा कि बहुत सारे जो केस थाने में देखना चाहते ठीक है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है कि ये आदमी शाहबाद में एडमिट था एक हॉस्पिटल में, उसको जबरदस्ती हमारे साथ लेके आए कि भैया मेरा बेटा ठीक है, तो डॉक्टर का मना कर दिया था। क्या आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन इसके बारे में कोई पता नहीं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। चलिए उमर इनाम और वो भी अपने एक दो बातें उनके बाद ले Maşallah